मुझे अंदेशा था कि कहीं ये लोग किसी मुसीबत में गिरफ्तार न हो जाएं। गांव तक हम छुपते छुपाते पहुंच गए। गांव से बाहर ही थे कि फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जिससे मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि तखरीबकारों ने अलबदर का मुकाबला शुरू कर दिया है। हमने बिजली की सी फुर्ती से गांव के गिर्द घेरा डाल लिया ताकि अपने साथियों को मुमकिन मदद बहम पहुंचा सकें। मैं खुद गांव से बाहर आने वाले रास्ते पर मोर्चा जमा कर बैठा रहा। बमुश्किल 15-20 मिनट गुजरे थे कि ये हंगामा फर्व होगा। या इलाही खैर, मेरे दिल से दुआ निकली। मैं अलबदर की जिंदगी की दुआएं मांग रहा था जब मुझे दूर से कुछ और लोग इस तरफ आते दिखाई दिए। दूरबीन आंखों से लगाए मैं इन्हें बेचैनी से देख रहा था। चेहरे नुमायां हुए तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। 3 तखरीबकारों को घेरे में लेकर कमर आलम और इसके मुजाहिद साथी इस तरफ आ रहे थे। मैं अपनी आड़ से बाहर निकल आया। इनमें तखरीबकारों का सरगना भी मौजूद था। हम इसे अपने साथ लेकर अपने ठिकाने पर आ गए, जहां हमने इसके सुरगना को धमकी दी कि अगर इसने अपने ठिकानों की निशानदेही ना की तो हम इसे गोली मार देंगे। इनके सरगना ने कहा, आप मुझे गोली कैसे मारेंगे? मैं तो अलबदर की कंपनी कमांडर कमर आलम का बड़ा भाई हूँ। मैंने कमर आलम की तरफ देखा। वो बिल्कुल पुरसुकून जलालो जमाल का नमूना बना खड़ा था। क्या मजाल जो इसके चेहरे की कैफियत में जरा सी भी तब्दीली आई हो। ये ठीक कहता है कैप्टन साहब, ये बदकिस्मत मेरा भाई ही है। हमारा बाप मुकामी अवामी लीग का सरबराह है। ये ठीक है कि मेरा और इसका खून का रिश्ता है, लेकिन मैं इस्लाम के अजीम रिश्ते पर दुनिया के हर रिश्ते को ठोकर मारता हूँ। इसने पुरसुकून और ठहरे हुए लहजे में कहा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ, इस तखरीबकार के साथ क्या सलूक करूँ। मैंने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। एन इन लम्हात में जब मैं ज़बरदस्त ज़हनी शशोपंज में मुब्तला था, मुझे कमर आलम की आवाज़ सुनाई दी। वो अपने बड़े भाई से कह रहा था, देखो मेरे भाई, पाकिस्तान हमारे लिए मस्जिद की हैसियत रखता है। हमें इसकी हिफाजत करनी है। इसको नुकसान पहुंचाने का तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये ठीक है कि तुमने और मैंने एक ही बाप और माँ से जन्म लिया है, लेकिन हमारे रास्ते अलग अलग हैं। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ कि तुम अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी से तायब होकर हमारे साथ आन मिलो कि यही फलाह व सलामती का रास्ता है। मैं एक मुसलमान भाई होने के नाते तुम्हें हालात से आगाह करना ज़रूरी समझता हूँ, हालांकि तुम भी हालात से बखूबी आगाही रखते हो। अगर तुम मेरी बात मान लोगे और इस जिहाद में हमारे साथ शामिल हो जाओगे तो मैं अपनी जान तुम्हारे लिए कुर्बान करना फ़ख्र जानूँगा। बसूरत दीगर आज इसी जगह मैदान बदर की तारीख दोहराई जाएगी। इसके लहजे का एतमाद बता रहा था कि यह किसी कमज़ोर शख्स की आवाज़ नहीं है। मैंने देखा कमर आलम के भाई के चेहरे का रंग बदलने लगा। वो बुरी तरह गुमराह होकर दुश्मन के शिकंजे में फंस चुका था। इसने आहिस्तगी से नफ़ी में गर्दन हिलाई तो हमें कमर आलम की आवाज़ सुनाई दी, या अल्लाह गवाह रहना कि मैंने तेरे इस गुमराह बंदे तक तेरा पैगाम पहुँचा दिया था, लेकिन ये तेरा ना बन सका। इसके साथ ही इसकी पिस्तौल ने 2 शोले उगले और इसका भाई ज़मीन पर ढेर हो गया। ये वाक़या आनन फानन रूबाए अमल हुआ। मैं तो थर्रा कर रह गया। मेरे बाकी साथियों की भी यही हालत थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। हमने इस्लाम के लिए इसार और कुर्बानी की ऐसी मिसालें तारीख़ में ज़रूर पढ़ी थी, लेकिन आज के दौर में अपनी आंखों से अमलन ये सब कुछ भी देख लिया था। कमर आलम सर झुकाए खड़ा था, फिर इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो सिसकियाँ लेता मेरे साथ बगलगीर हो गया। मैं तड़प कर रह गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। इंसानी अजमत की ऐसी मिसाल कहाँ मिल सकती थी। थोड़ी देर बाद ही कमर आलम अपनी कमेटी के लोगों के साथ रुखसत हो गया। वो लोग अपनी ड्यूटी संभालने जा रहे थे और मज़ीद एक लम्हा भी वहाँ रुककर अपना वक्त ज़ाया करना नहीं चाहते थे। इनकी रवानगी के बाद काफ़ी देर तक मैं सोचता रहा, जिस कौम में ऐसे नौजवान मौजूद हों, इनको दुनिया की कोई ताकत कैसे नुकसान पहुँचा सकती है। अफसोस हमने इन नौजवानों के जज्बा शौक़ शहादत की कदर न जानी। अफसोस आज वो अजीम नौजवान हमारे लिए माजी की गुमशुदा दास्तान बनकर रह गए हैं। हमने इनको दास्तान की तरह याद रखा और भुला दिया। खुदा हमारे इस मिली गुनाह को माफ़ करे। खुदा न करे कहीं हम इन अजीम शहदा की कुर्बानियों को फरामोश करने पर किसी बड़ी सज़ा के मस्तवजब न हो जाएं। मैं फिर ढाका लौट आया था। ढाका के दरो दीवार पर तखरीबकारी की बदरू फिर मंडलाने लगी थी। तबाहकारियों और कहलनाकियों का ये देव, जिस पर हमने ऑपरेशन सर्च लाइट की दीवार गिराकर यह समझ लिया था कि वो ज़मीन में दफन हो चुका है, फिर सर उठाकर बाहर निकल आया और इसने सालिमियत और इस्तेहकाम को आहिस्ता आहिस्ता निगलना शुरू कर दिया। एक मरतबा फिर वही कत्लो गारत गिरी का बाजार गर्म होने लगा। मुहिब्बे वतन एक एक करके चुन चुन कर मारे जा रहे थे। इन्हें इस बेईमाना तरीके से कत्ल किया जाता था कि जिसके तसव्वुर ही से लर्जा तारी होने लगे।
قتل کرنے کے بعد ان کی مسخ شدہ لاشوں کو فسانہ عبرت بنانے کے لیے ان کے گلے میں تختی ڈال کر کسی چوراہے میں پھینک دیا جاتا تھا۔ صورتحال اتنی گھناؤنی اور جان لیوا ہو رہی تھی کہ محب وطن اپنی جانیں چھپائے پھرتے تھے۔ پاکستان سے محبت کرنے والے، پاکستان کے لیے جان سے گزر جانے والے، پاکستان کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی دینے والے بے گناہ اور بدقسمت بنگالیوں پر عرصہ حیات تنگ ہونے لگا تھا۔ وہ پناہ کی تلاش میں اپنی عزت و آبرو اور جان و مال بچانے کے لیے مارے مارے پھرتے تھے، لیکن انہیں کہیں امان میسر نہ تھا۔ فوج کتنے لوگوں کو کب تک اپنی حفاظت میں رکھ سکتی ہے؟ مغربی پاکستان کے باشندوں نے یہاں سے فرار ہونا شروع کر دیا تھا۔ ڈھاکہ کے ہوائی اڈے پر تل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ لوگ اپنا مال و اسباب فروخت کر کے جہاز کے ٹکٹ خریدتے اور اپنے کنبوں سمیت ایئرپورٹ پر چلے جاتے۔ ہوائی جہاز سے سفر کرنے والوں کی قطاریں لگ گئی تھی۔ جس کی باری آ جاتی وہ خوش قسمت شمار ہوتا تھا۔ میری چھٹی حص نے آنے والے حالات سے متعلق خطرے کا سگنل دینا شروع کر دیا تھا۔ ایک روز جب صورتحال ایسی ہی گمبھیر ہو رہی تھی تو میں نے معظم سے مشورہ کیا۔ اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ عظمیٰ کو ہم فی الحال پاکستان اپنے گھر بھیج دیں۔ اگلے ہی روز مجھے اپنے گھر لکھے خط کا جواب موصول ہو گیا۔ میری ماں نے حسب توقع اس خبر پر بے پناہ مسرت کا اظہار کرنے کے بعد خواہش کی تھی کہ جتنی جلدی ممکن ہو میں عظمیٰ کو اس کے پاس بھیج دوں۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو وہ خود آ کر عظمیٰ کو لے جائے۔ اب تک معظم نے اپنی بیوی کو صرف عظمیٰ کے لیے یہاں روک رکھا تھا، ورنہ ایسے حالات میں بھابھی کا یہاں رہنا خود مجھے بھی گوارا نہیں تھا۔ اس روز جب میں عظمیٰ کے پاس گیا تو یہی ارادہ لے کر گیا تھا کہ اسے واپسی پر قائل کر لوں۔ میں نے اسے تمام اونچ نیچ سمجھا دی، حالات کی جو بھی بھیانک تصویر ہو سکتی تھی دکھا دی، اور اس سے درخواست کی کہ وہ مغربی پاکستان چلی جائے اور حالات سدھرنے پر لوٹ آئے۔ عظمیٰ نے میری باتیں بڑے ٹھنڈے دل سے سنی۔ جب میں نے اپنی بات ختم کر لی تو وہ خاموشی سے خلاؤں میں گھورنے لگی، جیسے وہاں اپنا گمشدہ ماضی تلاش کر رہی ہو۔ میں اس کے اداس اور متفکر چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چند سیکنڈ اسی کیفیت کی نظر ہو گئی، پھر اس نے کہا، میں آپ کے احساسات کی قدر کرتی ہوں۔ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ ان حالات پر آپ پر یہ بوجھ بننا زیادتی ہے۔ آپ نہ صرف میرے محبوب بلکہ محسن ہیں۔ آپ کی ہر بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں شاید آپ کی اس خواہش کا احترام نہ کر سکوں۔ میرا دل آپ کی بات نہیں مانتا۔ میں نہیں سمجھتی کہ بہت دیر تک شر پسند اپنا یہ گھناؤنا کھیل جاری رکھ سکیں گے۔ میرا دل کہتا ہے جلد ہی گمراہ لوگوں کو عقل آ جائے گی۔ آخر میری ماں نے بھی تو اسی زمین پر اسی ملک کے لیے اپنی جان دی ہے۔ میں یہاں سے بھاگ کر کیوں جاؤں؟ میں اس کی روح کے سامنے شرمسار نہ ہو جاؤں گی؟ نہیں شراف گن، مجھے یہی رہنے دیجیے، مجھے اپنا فرض ادا کرنے دیجیے۔ جس عظیم مشن کے لیے میری ماں نے جان دی ہے، میں اسے ادھورا چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ میں حیرت سے اس کا منہ دیکھ رہا تھا۔ اس لمحے عظمیٰ مجھے کسی اور سیارے کی مخلوق دکھائی دے رہی تھی۔ ایک جلال اور تقدس اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ وہ ہم فانی لوگوں کے جہان کی مکین تو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی خاص مشن پر اس دنیا میں آئی ہے اور اسے مکمل کر کے لوٹ جائے گی۔ ایک لمحہ توقف کرنے کے بعد اس نے کہا، میرا ایمان ہے جیسے زندگی کا ایک لمحہ فالتو نہیں مل سکتا، اسی طرح موت بھی اپنے طے شدہ وقت سے ایک لمحہ پہلے نہیں آئے گی۔ پھر تم ہی سوچو شراف گن، اب میرے نزدیک زندگی کا مفہوم ہی کیا رہ گیا ہے؟ مجھ میں اب جینے کی خواہش رہے گی ہی کیوں؟ میں اگر زندہ ہوں تو صرف اپنے مشن کی تکمیل کے لیے۔ میں نہ تو اپنی آنکھوں سے اپنے ملک کو تباہ ہوتا دیکھ سکتی ہوں، نہ ہی ڈوبتی کشتی سے چھلانگ لگا کر بھاگوں گی۔ مجھے افسوس ہے میرا تعلق کسی بہت بڑے خاندان سے نہیں، اور جتنے عزیز رشتہ دار ہیں وہ بھی زیادہ تر گمراہ ہی ہو چکے ہیں، اس لیے میں ان کے پاس نہیں جا سکتی۔ پھر بھی میں یہ نہیں چاہوں گی کہ تم پر بوجھ بن کر رہوں۔ تم جب ایسا محسوس کرو بخدا مجھے آگاہ کر دینا۔ نہیں عظمیٰ، میں نے تڑپ کر اس کی بات کاٹ دی۔ خدا گواہ ہے عظمیٰ، میرے ذہن میں دور دور تک ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو صرف تمہارے تحفظ کے لیے فکر مند ہوں۔ عظمیٰ، تم بھیڑیوں کے ریوڑ میں گھری ہوئی ہو، حالات کی سنگینی کا اندازہ شاید تم نہیں لگا سکتی۔ انسان کی عظمت کی طرح اس کی پستی کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ گرنے پر آئے تو اتنا ہی گر سکتا ہے جتنا ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ تم نے ان بدقسمت محب وطن مسلمان لڑکیوں کا حال نہیں دیکھا جن کی عصمت دری کے بعد انہیں زندہ درگور کر دیا گیا۔ کیا کوئی مسلمان عورت کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے؟ نہیں شرافگن، خدا کے لیے انہیں مسلمان نہ کہو۔ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی کہ ایسی گھٹیا حرکت کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہندو درندوں کی سازش ہے، وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں۔ وہ ثابت کرنے پر تلے ہیں کہ دین کا رشتہ کوئی رشتہ نہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ
کہ یہ دنیا کا مضبوط ترین رشتہ ہے۔ یہی رشتہ عظما کو اور لاکھوں محب وطن بنگالیوں کو اسی سرزمین پر رکے رہنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اسی رشتے کے تقدس کے لیے میں نے اپنے باپ سے اپنی راہ الگ کر لی۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ کمال ضبط سے کام لیتے ہوئے اس نے برائی ہوئی آواز میں کہا، نہیں شراف گن، تم دوبارہ مجھے یہ بات نہ کہنا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں تمہاری بات کو ٹال نہیں سکتی۔ تمہارا کہنا میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ میں آخر کب تک اس سے سرتابی کر سکوں گی؟ اس نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے اندر کا لہو اپنی آنکھوں کے راستے بہانا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے عظما، میں تمہارے فیصلے پر صاد کرتا ہوں۔ بخدا تم میرے تصورات سے بڑھ کر عظیم ہو۔ میں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ میرا ہاتھ بے اختیار سر کے بالوں سے چھو گیا۔ کسی اندر کے جذبے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس دھان پان سی لیکن کسی چٹان کی طرح مضبوط سانولی سی لڑکی کو سیلوٹ کروں۔ ہم نے بھابھی کو پاکستان بھیج دیا تھا۔ دم رخصت وہ عظما سے گلے لگ کر بچوں کی طرح روتی رہیں۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہے۔ معظم جہاں قیام پذیر تھا، اس علاقے کے سبھی لوگ محب وطن تھے۔ ان میں زیادہ تر تعداد مغربی پاکستان کے پولیس ملازمین کی تھی، باقی لوگ بنگالی سرکاری ملازمین تھے، لیکن ان کی وفاداریاں شک و شبے سے مبرئہ تھیں۔ عظما کو اس نے اپنے ایک ماتحت بنگالی آفیسر کے گھر منتقل کر دیا تھا، جس نے بخوشی یہ ذمہ داری قبول کر لی تھی۔ حالات ہمارے اندازوں کو مات دے رہے تھے۔ ایسی کوئی خوش فہمی تو نہیں تھی، لیکن سب کچھ اتنی تیزی سے وقوع پذیر ہو گیا، یہ تو گمان ہی نہیں گزرتا تھا۔ محاذ بہت بڑا تھا۔ ہم پر اندر سے بھی حملے ہوتے تھے، باہر سے بھی۔ باہر کے حملوں کا دائرہ تو وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا تھا۔ بھارت کی ننگی جارحیت تو ایک طرف، جب سے غیر ملکی پریس کی پاکستانی جرنیلوں سے ٹھٹی تھی، انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ایک طرف رکھ کر اسے اپنی انانیت کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ اس لڑائی کو یہودی پریس نے خصوصاً اپنی ذاتی لڑائی اور قومی فریضہ جان کر پاکستانی افواج کے خلاف ایسا زہر اگلا کہ الامان الحفیظ اس تسلسل سے جھوٹے الزامات کی بوچھاڑ کی گئی کہ اب وہ لمحہ آ گیا تھا جب ہماری طرف سے دی جانے والی کوئی بھی صفائی نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، اور یہی دشمن چاہتا تھا۔ دشمن نے بھی یہی چال چلی تھی کہ ہم الجھ کر رہ گئے، ہمیں اپنی فکر پڑی رہے، اپنے گھر کی فکر۔ وہ روز بروز ہمارے خلاف نئے محاذ کھول رہا تھا، ان محاذوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ دشمن ہمیں لٹکا کر الجھا کر مارنا چاہتا تھا، اور ہم اپنی ناقص پالیسیوں، ناسمجھیوں، ہٹ درمیوں کے سبب اس کے پھیلائے جال میں پھنستے چلے گئے۔ جو لوگ یہ ادراک رکھتے ہیں کہ ہم گہری سازش کا شکار ہیں، ہم اندیکھی دلدل میں ڈوب رہے ہیں، ہمارے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ان کی حیثیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ صرف کڑ سکتے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، مجبور تھے بیچارے، اور اس صورتحال نے فوج کے مورال کو بری طرح متاثر کیا۔ عام افسروں کی خواہش تھی کہ دشمن کے پروپیگنڈے کا ڈھنگ سے، بہتر اسلوب سے، اچھے طریقے سے جواب دیا جائے، پاک فوج کے عظیم کردار کو داغدار ہونے سے بچایا جائے، لیکن اس نکار خانے، ان توتیوں کی آواز سنتا کون؟ وہاں تو حالات میں ایسے ارتعاش اٹھ رہے تھے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ سب اپنا اپنا راگ الاپ رہے تھے، ہر کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا کر بیٹھا ہوا تھا۔ معمولی بونوں نے اپنی دانست میں اپنا قد پہاڑ سے بلند سمجھ لیا تھا۔ عجیب طرح کی آوازیں، بے ڈھنگی چالیں، بےہودہ تجاویز، بے وقت کی راگنی، یہ صورتحال کسی کو تو کیا متاثر کرتی، ہم خود اس کا نشانہ بن گئے اور مٹ گئے۔ ہماری تعداد کم تھی، اس لیے کسی ڈیوٹی کی تخصیص نہیں کی گئی تھی۔ ایک وقت میں خصوصاً افسران کو 2 3 ڈیوٹیاں ادا کرنی پڑتی تھیں۔ اس روز بھی میں ایسے ہی ایک اہم مشن پر جا رہا تھا۔ میری کمپنی کے جوان مختلف محاذوں پر بکھرے ہوئے تھے، جنہیں بوقت ضرورت اکٹھے کر کے ہم کوئی مشن کیا کرتے تھے۔ اس مرتبہ مجھے ڈویژنل کمانڈر نے براہ راست طلب کیا تھا، جس سے معاملات کی سنگینی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ جب میں ہیڈ کوارٹر پہنچا تو کرنل لیاقت کا ہیلی کاپٹر وہاں کمانڈو سمیت لینڈ کر رہا تھا، جس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس مرتبہ بھی مہم خاصی زوردار ہے۔ کرنل لیاقت کو عموماً ایسی ہی خطرناک مہمات کے لیے بلایا جاتا تھا، کیونکہ ان کے دلیرانہ کارناموں کی گونج بہت دور تک سنائی دینے لگی تھی۔ ایوییشن کے کمانڈر ہونے کے ناطے انہوں نے جو مہیر العقول کارنامے انجام دیے تھے، اس پر ہر چھوٹا بڑا افسر انہیں تحسین کی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جنرل صاحب کے سامنے میں موجود تھا، جو مجھے آپریشن کی باریکیوں سے آگاہ کر رہے تھے۔ شاید مئی کے آخری دنوں یا جون کے آغاز کا واقعہ تھا۔ ڈھاکہ اور چٹاگانگ کے درمیان ان کا رابطہ بحال رکھنے والا واحد پل بہرا بازار پل پر بھارتی فوج نے مکتی باہنی کے روپ میں اچانک قبضہ کر لیا۔
ان دنوں یہاں ہماری فوج نہ ہونے کے برابر تھی اور ابھی تک ہم بنگالیوں پر ہی اعتماد کر رہے تھے۔ بڑی تشویشناک صورتحال تھی، کیونکہ اگر اس پل پر دشمن کا قبضہ برقرار رہتا تو ڈھاکہ اور چٹاگانگ کے درمیان واحد رابطہ بھی کٹ کر رہ جاتا۔ دشمن نے چالاکی یہ کی کہ یہاں قابض ہوتے ہی پل میں جگہ جگہ ڈائنامائٹ لگا دیا۔ اس طرح اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر پاکستانی فوج پل واپس لینے کے لیے حملہ کرے تو وہ اسے دھماکے سے اڑا کر یہ واحد رابطہ بھی ختم کر دیں۔ ہمارے ڈویژن کمانڈر جنرل صاحب نے فوراً مجھے طلب کیا اور صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہنے لگے، تمہیں یہ انٹیک آپریشن کرنا ہے، کمانڈوز کو پل کے نزدیک ترین ڈراپ کرو اور ایکشن اتنا تیز ہوگا کہ بھارتیوں کو اتنی مہلت ہی نہ مل سکے کہ وہ پل اڑا دیں۔ آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل بلکہ ناممکن آپریشن تھا۔ ہم لوگ کتنی زیادہ پھرتی دکھاتے، لیکن کمانڈوز کے دشمن کے سر پر پہنچنے تک کیا دشمن کو اتنی مہلت بھی نہ ملتی کہ وہ پہلے سے پل میں لگائے ہوئے ڈائنامائٹ کے ذریعے ایک لیور دبا کر پل کو تباہ کر دیتا۔ اور یہ آپریشن بھی ہمیں رات کے اندھیرے میں نہیں بلکہ دن کے مکمل اجالے میں، یعنی دن کے 2:30 بجے کرنا تھا۔ جب علم ہوا کہ ہمارے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کرنل لیاقت ہیں تو دل نے کہا کہ اب یہ بات ممکن نہیں رہی۔ حالات بظاہر ایسے نہیں تھے کہ ہم یہ ناممکن حد تک مشکل آپریشن انجام دے سکیں، لیکن انہوں نے جنرل صاحب کو بطور ایوییشن کمانڈر اپنے مکمل تعاون کا یقین دلا دیا۔ ہم نے ایئر فورس کی مدد سے ایک منصوبہ ترتیب دیا جس میں یہ طے پایا کہ پہلے دشمن کو دہشت زدہ کرنے کے لیے ایئر فورس ان کے سروں پر تیز اڑانے کرے گی اور پل کے آس پاس دشمن کو دھمکانے کے لیے معمولی نوعیت کی فائرنگ کی جائے گی۔ اس طرح دشمن کچھ دیر کے لیے بوکھلا جائے گا اور اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر ہم پل پر کمانڈوز اتار دیں گے۔ پہلے گروپ میں 3 ہیلی کاپٹرز جا رہے تھے اور ان کی کمانڈ کرنل لیاقت کر رہے تھے۔ میں پہلی ہیلی کاپٹر میں اپنے ماتحتوں سمیت موجود تھا۔ پلان مکمل ہوتے ہی ہم نے کمانڈوز کو ہیلی کاپٹر میں سوار کر لیا۔ ایک ہیلی کاپٹر میں قریباً 24 کمانڈو آ سکتے تھے۔ اب ہم لوگ کسی بھی لمحے اڑنے کے لیے تیار تھے، صرف ایئر فورس کی طرف سے سگنل ملنے کی دیر تھی۔ جنرل صاحب بنفس نفیس اس حملے کی کمان کے لیے موجود تھے۔ میں محسوس کر سکتا تھا کہ اس وقت ان کے جذبات کیا ہوں گے۔ ایوییشن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم انسان کے کاندھوں پر ڈال دی تھی، وہ بھی دل میں خدا سے کامیابی کے لیے دعا گو تھا، بلکہ میری طرح۔ پائلٹ کی ذمہ داری ان حالات میں یوں بھی بہت زیادہ نازک ہوتی ہے، اس کی ذرا سی لغزش یا بزدلی سب کو لے ڈوبتی ہے۔ ہمیں دن کے اجالے میں اوپن فلائی کر کے جمپ کرنا تھا۔ دھماکے سے حملہ آور ہونے کے امکانات ہی دشمن نے ختم کر دیے تھے۔ ان حالات میں کوئی پتھر کے جگر والا پائلٹ ہی یہ ذمہ داری قبول کر سکتا تھا۔ ہم سب پرعزم اور دعا گو کرنل لیاقت کے ہیلی کاپٹر میں موجود تھے۔ ہم آپریشن ایریا سے دور چھپے ہوئے تھے۔ یہاں سب سے بڑا خطرہ مکتی واہنی کے ہمدردوں کا تھا۔ اگر کسی بنگالی کی نظر ہیلی کاپٹروں میں سوار ہوتے کمانڈوز پر پڑ جاتی تو عین ممکن تھا کہ وہ دشمن کو مطلع کر دیتا اور ہم کچھ کرنے کی حسرت ہی دل میں لے کر رہ جاتے۔ میرے اعصاب تنے ہوئے تھے اور میں اگنیشن سوئچ پر نظریں جمائے کسی بھی اشارے کا منتظر تیار بیٹھا تھا۔ اشارہ ملنے پر کرنل لیاقت نے چابی گھمانی تھی۔ کاکپٹ سے ہماری نگاہیں آسمان پر جمی ہوئی تھیں اور میرے ساتھیوں کے کان بھی پاکستان ایئر فورس کے طیاروں کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔